बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस की समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों के ख़िलाफ़ बहुत गैर आइनी, गैर कानूनी और एक बड़ा फ़ैसला, ख़तरनाक फ़ैसला जारी किया गया था। सरकार ने एक छोटी अदालत से जारी करवाया था, जिसको बड़े जज ने आज कलअदम करार दे दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोज़ी ख़ान की जानिब से कुछ एक स्टेटमेंट सामने आई है, और वो बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोज़ी ख़ान हडीच ने वकला बिरादरी पर ज़ोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर अवामी एतमाद की बहाली के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। अदलिया और वकला में से काली भेड़ों का ख़ात्मा वक्त की ज़रूरत बन गया है। अदलिया और वकला में काली भेड़ों का ख़ात्मा। अदालत चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन के मुश्तरका इशाइये से गवादर, तुरबत और पंजगोर बार एसोसिएशन के मुश्तरका इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि वकला को अपने दायरे कार में और जजों को अपने दायरे कार में रहना चाहिए, क्योंकि असल स्टेक होल्डर अवाम है। वकला और जजेस दोनों अवाम के खादिम हैं, और सबसे बड़ी कौम परस्ती ये है कि आदमी अपने अवाम के साथ दयानतदार और सच्चा हो। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों में आने वाले ज़्यादातर मुकदमा बाज़ गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इंसाफ की उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं। इन मुश्किलात को कम करने के लिए उन्होंने अवामी सहूलत मराकज़ कायम करने का ऐलान किया, जिनमें डे केयर सहूलतें, ख़वातीन के लिए शेल्टर होम्स और वेटिंग रूम्स शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुकदमा बाज़ों के साथ अदालतों में इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आया जाएगा, और किसी भी अफसर की जानिब से अवामी वक़ार को नज़रअंदाज करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस रोज़ी ख़ान ने कहा कि अदलिया वकला के लिए ख़ुद एहतसाबी निज़ाम मुतारिफ़ करवा रही है, ताकि माफियाज़ और काली भेड़ों को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने निशानदही की कि बाज़ माफियाज़ ने अपने काले धंधों को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी वकालत में दाखिल कराया है, लेकिन अब ऐसे अनासर को निज़ाम से निकालना होगा। उन्होंने बार कौंसल्स को ख़बरदार किया कि वोट हासिल करने के लिए बदउनवानी के अमल, गुंडागर्दी, जाल साजी और गद्दारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार कौंसल्स का फ़र्ज़ है कि वो गलत अनासर को ख़त्म करें और पेशे की इज़्ज़त को कायम रखें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कॉपी ब्रांच के क़याम के बाद गरीब मुकदमा बाज़ों को बयानात और पेपर बुक्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे, ताकि इंसाफ तक रसाई में रुकावटें दूर हो सकें। उन्होंने कहा कि काले कोर्ट का वक़ार ईमानदारी और दयानत में है। इसी वक़ार की बुनियाद पर अवाम वकला को अरबों रुपए की जायदादें और संगीन मुकदमात जैसे कत्ल तक के मुकदमात सुपुर्द करते हैं। इस एतमाद को ठेस पहुँचाना पूरे निज़ाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। ये जनाबे वाला चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से अदलिया में और वकला में छुपी काली भेड़ों को ख़बरदार किया कि अब वक्त आ गया है कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात पर आज दोबारा समाअत हुई, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी आइनी बेंच है जिन्होंने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स के हवाले से केस की समाअत के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर FBR से सख्त सवालात पूछे गए। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान FBR के वकील आसमा हामिद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ टैक्सेशन रीजन्स अलग-अलग हैं। सेक्शन 113 में कम से कम टैक्स लाजिम है, जबकि सेक्शन 8 फाइनल टैक्स रीजन से मुतल्लिक है। समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि सेक्शन 12 से मुराद कौन सा सेक्शन है और टैक्स आयद करने का बुनियादी तरीक़ाकार क्या है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत ने टैक्स लगाने से पहले किसी माहिर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुशावरत की थी, और क्या इस पर कोई तहरीरी सिफारिशात या मीटिंग मिनट्स तैयार किए गए थे। मेंबर FBR डॉक्टर इश्तियाक ने रोस्टरों पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तमाम चैम्बर्स से तजावीज़ ली जाती हैं और वजारत ख़जाना को भेजी जाती हैं। उन्होंने वजाहत दी कि टैक्स पेपर्स की 3 कैटेगरीज़ हैं, एक मिनिमम, फाइनल और नॉर्मल, और उन्हीं कैटेगरीज़ के मुताबिक किसी पर 2% और किसी पर 4% टैक्स आयद होता है। आसमा हामिद ने अदालत को बताया कि अगर सुपर टैक्स सिर्फ एक मखसूस तबके पर लगाया जाए तो ये इम्तियाजी तसव्वुर होगा। अदालत ने मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी की। यह सुपर टैक्स से मुतल्लिक ये एक स्पेशल टैक्स था जो लगाया गया था। मकसद था कि जब ऑपरेशन 2016 में किया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, वाना, वज़ीरिस्तान, वहाँ लोगों ने नकल मकानी की थी तो उनका सब कुछ तबाह हो गया था।
تو ان کو ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے یہ ایک اسپیشل ٹیکس لگایا گیا تھا جس کو سپر ٹیکس کہا گیا تھا۔ اب جب سرکار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ لگا کہاں ہے جو اربوں روپے اکٹھا ہوا تھا، تو اس کا جواب نہیں آتا۔ اور کیا وہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا وزیرستان کے لوگوں کو، یا بس صرف ان کا نام یوز کر کے وفاق نے خود اپنے لیے پیسے اکٹھے کیے اور وہ اسی طریقے سے اپنے جو ٹی اے ڈی اے میں اڑا گئے؟ تو یہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات کل کی تھی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہ آپ جب انڈسٹریلسٹ پر مزید ٹیکس لگاتے ہیں، کوئی اسپیشل ٹیکس، ایک تو وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، پھر آپ کو سپر ٹیکس کے نام پہ اسپیشل ٹیکس لگاتے ہیں، تو بھائی وہ سیمنٹ والا تو وہ سیمنٹ مہنگی کر دے گا، وہ کھاد والا تو کھاد مہنگی کرے گا، تو الٹیمیٹ تو جو بوجھ ہے وہ عوام پہ جائے گا نا۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آپ گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے گا کہ وہ گھاٹا حاصل کرتا رہے اور وہ نقصان پہ اپنی انڈسٹری یا فیکٹری چلائے گا، وہ کبھی نہیں چلائے گا۔ الٹیمیٹ کون مرے گا؟ غریب آدمی، عام آدمی کے اوپر بوجھ ہوگا، اور اس کا جواب وفاقی حکومت دینے کو تیار نہیں ہے، چونکہ بہانے بازی سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت دوہرے قتل کے مجرم عبدالرزاق کی عمر قید کے خلاف اپیل سماعت میں عدالت نے مدعی مقدمہ کو وکیل کرنے کی مہلت دے دی۔ مدعی سے مکالمے کے دوران جسٹس ہاشم کاکڑ کی بات پر سپریم کورٹ میں کہہ کے بھی آج گونج اٹھے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمر قید کے ملزم عبدالرزاق کی اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ اور مدعی مقدمہ کے مابین دلچسپ مکالمہ ہوا۔ مدعی مقدمہ نیاز احمد نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے وکیل کرنا ہے جس کے لیے وقت چاہیے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارک دیا کہ ملزم نے عمر قید کی سزا مکمل کر کے 11 جنوری 2026 کو رہا ہو جانا ہے، آپ کو وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 مہینوں کی تو بات ہے۔ اب اگر اس کی عمر قید وہ گزار چکا ہے، 3-4 مہینے بعد اس نے ویسے بھی رہا ہو جانا ہے، تو اب آپ کیوں وکیل کرنا چاہتے ہیں؟ مدعی نیاز احمد نے موقف اختیار کیا کہ ایک وکیل صاحب سے بات کی ہے، وہ 12 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے پوچھا وکیل کو 12 لاکھ روپے کیوں دینا چاہتے ہیں، جس پر مدعی نے کہا ملزم نے 2 افراد کو قتل کیا، وہ کام جو وکیل نے 12 لاکھ روپے لے کر کرنا ہے وہ کام سرکاری وکیل مفت میں کر دے گا۔ مدعی نیاز احمد نے کہا نہیں، ہمیں وکیل کرنے کے لیے وقت دے دیں، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارک دیا چلیں مرضی آپ کی ہے، وکیل کہیں یا نہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ 12 لاکھ روپے والا وکیل کر لیں، جس پر عدالت میں کہہ کے گونجے اور پھر جج صاحب نے سماعت جو ہے وہ 26 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چونکہ اب ایک بندہ سزا مکمل کر چکا ہے، 3-4 مہینے رہ گئے ہیں، تو الٹیمیٹ اس نے اب بری ہونا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بری بھی ہو جائیں تو بری نہ ہوں، بلکہ وہ سزا مکمل کر کے ہیں تاکہ سزا یافتہ والا جو ٹیگ ہے وہ ہمیشہ رہے، باعزت بری نہ ہو جائے عدالت سے۔ اس وجہ سے وہ 12 لاکھ کا وکیل کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی وکیل ہائر کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھیں جن کے 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے تو صرف عمر قید پوری کرنے سے وہ اس کے جرم دھل نہیں جاتا، بلکہ جو ٹیگ ہے سزا یافتہ والا وہ اس کے اوپر ساری زندگی رہنا چاہیے تاکہ اس کو یاد رہے کہ اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا۔ اس وجہ سے میں وکیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اگر وہ وکیل نہیں کریں گے تو عدالت تو پہلے تیار بیٹھی ہے کہ 3-4 مہینے رہتے ہیں، چلیں دفعہ ماریں، بہت سزا کمپلیٹ ہو گئی، سزا کا عدم قرار دے دیں گے تو وہ ٹیگ ختم ہو جائے گا، وہ تو بری ہو جائے گا۔ یہ اس جو مدعی تھا اس کا مقصد تھا۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے زرتاج گل کی نااہلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں۔ این اے 185 پنجاب کا حلقہ ہے، وہاں سے وہ ایم این اے بنی تھیں اور اب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ پیشرفت سامنے آئی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی زرتاج گل کی نااہلی، چونکہ پنجاب کے باقی لوگوں کی درخواستیں پشاور ہائی کورٹ نے واپس کر دی تھیں اور زرتاج گل کی حد تک سٹے آرڈر دے دیا تھا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس محمد فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ درخواست گزار ممبر قومی اسمبلی ہے، اے ٹی سی نے سزا سنائی، جب کسی کو سزا ہو جائے تو وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارک دیا کہ اسحاق ڈار کیس میں لاہور ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے تو پھر بھی ان کے حقوق ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آج عدالت کے سامنے 6 کیسز ہیں، عمر ایوب شبلی فراز کی 2 درخواستیں ہیں۔ 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو نااہل کیا اور 7 اگست کو اسپیکر نے ان کی سیٹ خالی قرار دے دی۔ کسی کو سزا بھی ہو جائے تو الیکشن کمیشن 3 مہینے میں فیصلہ کرے گا۔ زرتاج گل بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کا بھی کیس ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ اس طرح کے اور کیسز بھی تھے، اس پر فیصلہ آ چکا ہے۔ عدالت نے کہا زرتاج گل کا کیس پہلے سنتے ہیں، باقی بعد میں سنیں گے۔
پشاور ہائی کورٹ میں زرتاج گل کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکلا نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار زرتاج گل بیسیکلی خیبر پختونخوا سے تھیں، تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اے ٹی سی سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے 5 اگست کو نااہل کیا۔ درخواست گزار ڈیرہ غازی خان سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئیں۔ ایک ہی نوٹیفیکیشن پر ممبران کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور عدالت نے اس کو سنا۔ یہاں پر اسی نوٹیفیکیشن کے خلاف عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواستیں پہلے ہی دائر تھیں، اس وجہ سے ہم نے بھی یہاں درخواست دائر کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی، 9 مئی کے بعد درخواست گزار خیبر پختونخوا میں رہ رہی ہیں۔ اگر یہاں پر درخواست گزار کا کیس عدالت نہ سنتی تو پھر ہم دوسری ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے۔ درخواست گزارہ کو سزا بھی ان کی غیر موجودگی میں دی گئی۔ درخواست گزارہ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ اپیل کب سماعت کے لیے مقرر ہے؟ وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے مقرر ہو جائے۔ کوریکٹیو جورسڈکشن میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے سے اس طرح کے کیسز زیر استعمال ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ 31 جولائی کو دہشت گردی عدالت کا فیصلہ سناتی ہے، الیکشن کمیشن کو کسی نے ریفرنس نہیں بھیجا۔ 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے درخواست گزارہ اور دیگر کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سننے کا موقع نہیں دیا، نااہلی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن سینٹرلائز ہے، اس لیے یہ ہائی کورٹ اس درخواست کو سن سکتی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ اس طرح کی اور درخواستوں پر اس عدالت نے فیصلے کیے ہیں، اس کی درخواست اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، یہ لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن میں کیوں نااہل کیا؟ کیا الیکشن کمیشن کو جلدی تھی؟ ڈپٹی ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ایک ہی کیس میں سزا ہوئی تھی، اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ایک ہی نوٹیفیکیشن کیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ درخواست گزارہ کو سزا اے ٹی سی فیصل آباد سے ہوئی، ان کا کیس یہاں پر قابل سماعت نہیں ہے، وہ درخواست گزارہ کو سزا ہوئی ہے اور ابھی تک مفرور ہیں۔ سید ارشد علی نے ریمارک دی کہ آپ لوگ ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ ابھی تو عدالت کے آرڈر نہیں مانتے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ اس عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت دی۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارک دی کہ اس عدالت نے 3 دن کی ضمانت دی تھی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ وکیل شکایت کنندہ نے کہا کہ درخواست گزارہ مفرور ہیں، عدالت نے سزا سنائی، ابھی تک خود کو سرنڈر نہیں کیا، ان کو سزا ہوئی ہے، یہ پبلک آفس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کی جو 5 درخواستیں عدالت نے واپس کی، ان میں بھی ہم نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا صرف زرتاج گل کی درخواست پر۔ 16 ستمبر کے لیے باقی عمر ایوب کی جو درخواستیں ہیں اسپیکر کے ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کی اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام کی تمام ضمنی الیکشن روکنے کے جو اسٹے آرڈر ہے، وہ تمام کی تمام درخواستوں پر سماعت 16 ستمبر کو ہوگی اور 16 ستمبر کو زرتاج گل کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب ہم آخر میں آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی سینئر لوگ تھے جن کے یوٹیوب چینلز ہیں، وہ سرکار نے بند کروا دیے تھے اور ایک مجسٹریٹ کا آرڈر لے کے ان کو بین کر دیا تھا۔ اس کے خلاف وہ گئے، انہوں نے ریویژن فائل کی کہ جناب ایک جج نے فیصلہ دیا، لیکن ہمیں سنا ہی نہیں کیا۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بند کیے گئے۔ اس پر پھر عدالت میں سماعت ہوئی، پہلے وہ سسپینڈ ہوا تھا آرڈر، آج عدالت نے وہ آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کی بندش کے معاملے پر اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج ہیں افضل مجوکا صاحب۔ افضل مجوکا نے ایک اور دوسرا بڑا فیصلہ دیا۔ ایمان مزاری اور ان کے خامند ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ، ان دونوں پہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے FIR درج کی تھی، اس میں ان کی آج ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ ایک طرف ان کی دونوں کی ضمانت منظور کی ہے اور ایک طرف یہ 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا جو مجسٹریٹ کا آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام چینلز کو بحال کر دیا۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف 11 یوٹیوبرز کی اپیلیں منظور کی اور جوڈیشل مجسٹریٹ کا چینل بندش کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس میں متی اللہ جان تھے، اسد طور تھے، عبد القادر، ساجد گوندل، صدیق جان اور باقی جو ہے ان سب کے چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، جس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یوٹیوبر یہ 11 لوگوں کی درخواستیں تھیں، لیکن چونکہ وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا تو وہ سب کی حد تک کالعدم ہو گیا ہے فیصلہ اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ آج جو جج صاحب ہیں سیشن جج افضل مجوکا صاحب اسلام آباد کے، ان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔